औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आब गीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। नाज़रीन, आज अहले सुन्नत स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जो कि इल्मी, फ़िक्री और नज़रियाती आबियारी के लिए कोशां तलबा की नुमाइंदा तलबा तंजीम है, मेज़बान रिजवान अनवर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल वो दिन था कि जिस दिन इस धरती पर 143 साल पहले वो शख्सियत तशरीफ़ लाई जो मुसव्वरे पाकिस्तान कहलाई, जो मुफक्किर पाकिस्तान कहलाई। उनके शोरा अफाक शेर के साथ ही अपने मेज़बान का तारुफ करवाता हूँ कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आज यौम इकबाल के हवाला से मुनक्कदा प्रोग्राम इकबाल और नौजवान में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शहजाद वरिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे सर पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और इकबाल जो है वो 9 नवंबर की वसातत से हम लोग इकबाल को आज याद करेंगे, इकबाल के बारे में बात करेंगे। सर, इकबाल की जब बात होती है तो एक शख्सियत, मखसूस शख्सियत की बात से बाहर निकल जाते हैं। एक फिक्र की बात होती है, एक तसव्वुर की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की तारीख की बात होती है। तो सर, इकबाल कहते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। सर, ये बताइएगा कि इकबाल का फलसफा खुदी क्या है, और इकबाल नौजवानों को खुदी का तसव्वुर क्यों कर देना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि इकबाल सिर्फ शख्स नहीं, इकबाल एक रूह का नाम है। सबसे पहले तो ये समझिएगा, इकबाल एक शख्स नहीं, वो एक रूह है। और जो रूह हर मुसलमान के अंदर पाई जाती है, वो इकबाल को शायर मशरक कहा जाता है। जब शायर मशरक कहा जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान का शायर नहीं है, वो इंडिया के अंदर बसने वाले हर इंसान का शायर है, बांग्लादेश और एशिया के अंदर हर शख्स का वो जो है वो शायर कहलाएगा। इकबाल ने एक नए जाविये के साथ, एक नई सोच के साथ मुआशरे को देखा, और इकबाल ने जिस जाविये से देखा उसने उस जाविये से पेश कर दिया। और वो जाविया ऐसा जाविया है कि जिसके साथ हमें ज़िंदगी में एक तरीक़ा कार मिलता है, एक रोशनी मिलती है, एक जो है मंजर मिलता है जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब इकबाल की बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ हैं। उस फिलॉसफी में इकबाल की जो सबसे बड़ी पहचान है वो खुदी है। और आपने बात भी खुदी की कि ये खुदी है किस चीज़ का नाम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अपनी ज़ात की पहचान है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो इमाम गजाली की आपको बात जहन में रखनी होगी। क्या फरमाते हैं? मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब ये एक मौजू नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारे मौजू हैं। अब इंसान खुदी के मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए उसको स्टेजेस तय करनी पड़ती हैं। कभी आपको मौका मिले तो वो पढ़िएगा, मैस्लोस नीड्स ऑफ हियरार्कीज। देखिए, खुदी जी खुद की ज़ात की पहचान है, लेकिन खुद की ज़ात की पहचान होती कब है? वो तब होती है जब इंसान मनाजिल तय करता है। अगर एक शख्स की रोटी पूरी नहीं होती तो वो खुदी की कभी तलाश नहीं कर पाएगा। जब उसका रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी फिजिकली नीड्स पूरी होती हैं, जब उसको पनाह मिलती है, जब वो लव एंड बिलोंगिंग के मुदारिज से गुजरता है, जब वो ये सोचता है मैं पहचाना जाऊं, मुझे लोग पहचाने, उसके बाद इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मुकाम पे होता है। अब ये जो नफ्स है ये क्या है? अब इसको भी डिस्कस किया गया कि नफ्से अमारा है, नफ्से लवामा है, नफ्से मुलहमा है, नफ्से मुतमिना है। ठीक है, अब इंसान नफ्से मुतमिना पे पहुंचेगा तो फिर उसके बावजूद खुदी के करीब जाएगा। अगर वो
سمجھتا ہی نہیں کہ نفس مطمئنہ ہے کیا، وہ اپنے آپ کو مطمئن ہی نہیں کرتا، تو وہ کس طرح سے خودی کے مقام پہ جا سکتا ہے؟ اقبال دیکھیں، خودی جو تھی وہ ایک نیگیٹو تھاٹ بھی ہے اہل عرب کہ ہاں، یا مختلف جگہوں پہ وہ ایک غرور کے مطلب میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اقبال نے اس کو بڑا پازیٹیو کر کے پیش کر دیا۔ اقبال نے اس کو جو ہے وہ خود کی ذات کی پہچان کہا گیا کہ آپ کی ذات ہے کیا، آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں، آپ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، آپ نے دنیا سے کیا کرنے کے لیے جانا ہے، دنیا سے آپ کیا کریں گے، کل کو آپ کا کیا مقصد ہے، ساری کی ساری چیزیں خودی کے اندر جو ہے وہ شامل کی جاتی ہیں۔ خودی میں ایک چیز نہیں آتی کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ مطلب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وقت لگتا ہے۔ اگر آپ نے میٹرک کی ڈگری لینی ہے تو آپ کو 10 سال اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ نے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے تو آپ کو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، ایم ڈی کیٹ، اور اس کے بعد اسی طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بچے کی پیدائش پہلے ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ جی سر، پرابلمز ہوتے ہیں، پری میچور برتھ ہو جاتی ہے اگر بچے کی، تو اسی طریقے سے یہ خود ہی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، کپڑا ہے، ایک کپڑا آپ صفائی کرنے کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیں، کپڑے کا آپ جی لباس سر، بنا لیں، وہ آپ کی شخصیت کو نکھار دے، کپڑا جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف بن جائے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہے تو کپڑا ہی رہے گا، لیکن وہ پہچان جی سر، اس کی نسبت کے ساتھ ہوگی، جتنی کمال کی نسبت ہوگی اتنے بہترین مقام پہ آپ جائیں گے۔ تو آپ کو یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خودی کے مقام تک پہنچنے کے لیے یا خودی کے مقام تک جانے کے لیے آپ کو کن کن سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس شخص کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، جس شخص کے جی سر، پاس مکان نہیں ہے، وہ کبھی خودی کے مقام پہ نہیں جا سکتا۔ خودی تو کے سر مقام خودی پہ کا جانے سے مطلب، پہلے تو جی سر اس آپ کے نظریے میں جو خودی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی من میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننا، اس کے بعد جو ہے اپنے وہ اپنے اپنے اندر اپنا خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ دیکھیں، انسان کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک شخص جی جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ میں جا رہا ہوں جی سر، سائیکل، آپ پہ جا رہے ہیں، آپ کی سائیکل کی چین اتر جاتی ہے، مجھے کہیں سر چین چڑھا دیں، میں چڑھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ گھر کے اندر کھانا پکانا ہے، میں جا کے کھڑا ہو جاؤں کچن میں، پکا لوں گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے جی ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جو پری ڈینومیننٹ ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر آ جاتی ہے، جو آپ پہ چھاپ لگ جاتی ہے۔ جیسے آپ پہ چھاپ ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مجھ پہ چھاپ ہے، میں ٹیچر ہوں، تو وہ ایکچولی آپ کی پہچان ہے۔ اس کو آپ نے صحیح۔ نکھارنا ہے، اس کو آپ نے بلندی کے مقام پہ لے کے جانا ہے، اس کو آپ نے بڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہی حقیقی تو معنوں میں سر آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ خودی جو جی، ہے وہ خود کو نکھارنے کا نام بھی ہے؟ خود کو نکھاریں گے تو پھر ہی ذات کی پہچان ہوگی نا۔ اگر آپ جی سر، نکھرتے نہیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کہ آپ خود دیکھیں، اگر آپ 5th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے تھے، 5ویں میں تھے، تو کیا آپ کا جی نالج جو آج ہے وہ اس وقت بھی وہی تھا، یا آپ میں تبدیلیاں آئی ہیں؟ جو آپ مدارج طے کرتے گئے، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، تو آپ کے ذہن کی بالیدگی ہوئی، آپ کو سمجھ آیا، آپ نے ہر چیز کو اپنے انداز کے ساتھ آبزرو کیا۔ تو بیٹا، خود ہی ہے ہی سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے معاشرے کو دیکھنا کیسے ہے، معاشرے کا مشاہدہ کیسے کرنا ہے۔ جتنا بہترین آپ کا مشاہدہ ہوگا اتنا آپ خدا کے قریب ہوتے جائیں گے، اور وہ خدا سر اس کے میں، جتنا آپ جی جی سر، جی سر کریں آپ۔ جتنا آپ خود کی سر، ذات کی پہچان کرتے جائیں گے اتنا آپ جی ساری کی سر، ساری چیزوں کو اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اور یہی خود ہی ہے کہ آپ زندگی کے تمام مدارج کو کیا کریں، طے کریں، ان سارے مدارج کے اندر آپ زندگی کے سارے معاملوں کو حاصل کر پائیں۔ صحیح۔ تو سر خود ہی اگر انسان اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس کو، اس کو پاک کرنا چاہے، اس کو جو ہے وہ فلٹر کرنا پڑے گا اس کو، اور اگر وہ اللہ کے عشق میں جو ہے وہ عشق حقیقی میں جو ہے وہ انٹر ہونا چاہیے، تو اس کو پہلے اپنے آپ کو فلٹر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، میں نے تو ابھی سر آپ کو بتایا کہ دیکھیں وہ جی جی، سر، تو سر وہ انسان پروسیس سب میں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیسیکلی، جی میں سب وہ سے یہ پہلے پوچھنا چاہتا ہوں انسان کہ وہ، جو ہے جی 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 سر، کہ وہ پروسیسز کون سے ہیں جس میں سے جو ہے نا وہ انسان فلٹر ہوتا ہے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی سیلف فلٹریشن کے جو پروسیسز ہیں وہ کون سے ہیں سر؟ میں نے آپ سے وہی کہا کہ سب سے پہلے انسان جو ہے نفس امارہ میں ہوتا ہے، نفس لوامہ میں جی ہوتا ہے، نفس ملہم میں۔ دیکھیں، جب نفس امارہ میں انسان ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو صرف وہ لے کے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی صرف. سر. اور جب انسان آگے ڈسکس کرتا ہے پھر نفس اس کا کیا کرتا ہے, اس کو برائی کرواتا ہے, پھر ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جی سر. سالکوں کے مقام پہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ, پھر نفس مطمئنہ پہ انسان پہنچ جاتا ہے. جب انسان نفس جی سر. مطمئنہ پہ پہنچ جاتا ہے اس وقت وہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے, اس کی روح پاک صحیح. ہو جاتی ہے. اور جب اس کی روح پاک ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے ساری کی ساری آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ہر چیز میں اس کو پھر خدا تلاش کرتا ہے, وہ زبان پہ شکوہ نہیں لے کے آتا, وہ ساری باتوں کو صحیح. تسلیم کرتا ہے, مانتا ہے. اس وجہ سے سب جی. سے پہلے تو وہ نفس مطمئنہ تک پہنچے انسان, پھر اس کے بعد انسان جی. کے آگے مدارج جو ہیں وہ چلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر اقبال کے ہاں ہمیں ایک خودی کا تصور اور دوسرا سر شاہین کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے. جی سر اقبال کے نزدیک شاہین جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے, کہ شاہین نوجوانوں کو کہا گیا ہے یا کوئی اور مراد ہے اسے؟ اور تمام پرندوں تمام جانوروں میں سے اقبال کو شاہین میں وہ کیا خوبیاں نظر آئیں, وہ کیا کوالٹیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پسند کر کے اپنے جو ہے وہ شعروں میں مینشن کرتے ہیں؟ اصل میں وہی بات ہے, دیکھیں اقبال کے موضوعات میں خود ہی سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے, اس کے بعد جو بات کی جاتی ہے وہ شاہین ہے. اس کے لیے جی آپ سر. کو موقع ملے تو بانو قدسیہ کے سجیشن بھی ہے سب لوگوں کے لیے, راجا گدھ پڑھے کہ وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ گدھ اور شاہین دو پرندے ہیں, دونوں جی بڑے سر. بلند پروازی کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن گدھ کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. دیکھیں یہ پرندوں کی, جانوروں کی خصلتیں ہیں, جو ان کی عادات ہیں, جو ان کی پہچان بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جی سر. تو اب شاہین جو ہے اس کی خصلتیں کیا ہیں, وہ کس, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاہین جو ہے وہ بڑا بلند پرواز ہے, وہ جی زمین سر. پہ نہیں دیکھتا, وہ اڑتا ہے. شاہین کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کی سائیکولوجی ہے کہ جب اس کی ایج اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں وہ اس کے پاس جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس جی وقت اس سر. کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں, یا تو وہ ساری کی ساری زندگی ایسے ہی مر جائے, یا وہ کیا کرے اپنی چونچ کو پتھروں پہ رگڑے, اپنے ناخنوں کو توڑ لے, وہ چونچ اس کی دوبارہ سے نکل آئے, اس کے ناخن دوبارہ سے نکل آئے اور اس کو ایک نئی زندگی مل جائے. لیکن کہتے ہیں جی سر. شاہین کبھی بھی ایسے نہیں کرتا کہ وہ ویسے ہی اپنے آپ کو سوچے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں اور مر جاؤں. وہ ہمیشہ اپنے ناخنوں کو توڑتا ہے, اپنی چونچ کو توڑتا ہے, اور دوبارہ سے ایک نئی اپنے اندر جو ہے وہ زندگی پیدا کرتا ہے. تو پھر سر کہتے اس ہیں سے جو ہے اس وہ کی ایک سبق. نظر. جی 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 سر, اقبال جو ہے وہ مطلب اپنے سیلف بلیو کا بھی اس سے پھر سر سیلف بلیو کا بھی پھر اسے جو ہے وہ دیتے ہیں سبق, کہ جی خود اپنے کو جو ہے اپنے وہ اوپر. تھکنا نہیں دینا کبھی. جی سر, تھکنے جی نہیں دینا, بوڑھا نہیں ہونے دینا, یہ نہیں سوچنا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اپنے اندر جو ہے وہ کوالٹیز کو کبھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا. یہ سبق جی پھر جی وہ بالکل یہ بالکل. سبق بھی. جی. جی اس کے جی بعد سر. کہتے ہیں اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, وہ چیزوں کو بڑی مطلب دور اندیشی کے ساتھ دیکھتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ مطلب کیا ہونے والا ہے, وہ بڑا غور کرتا ہے ساری کی ساری چیزوں کو. پھر اس کے بعد جی کہتے ہیں سر. وہ خلوت پسند ہوتا ہے, خلوت تنہائی میں رہتا ہے. دیکھیں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے, آپ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو تنہائی آپ کے لیے درکار ہے, تو وہ خلوت پسند جی ہے. سر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مردار کا گوشت نہیں کھاتا, وہ اپنا شکار خود کرتا ہے. جو ہم نے بات شروع کی تھی, کمپیریٹیولی بات کر رہے تھے ہم گدھ کے ساتھ, تو گدھ دیکھیں وہ ہمیشہ جی. کیا کرتا ہے, وہ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ ایک دن اس گدھ وہ اپنے درخت کے اوپر گھونسلے پہ رہتا تھا, تو اس نے دیکھا ایک شخص کو آیا اور آ کے اس کے جو تنا تھا, اس کی جو جڑ تھی اس کے اندر آ کے وہ بیٹھ گیا. تھوڑے دن گزرے, وہ شخص وہاں سے اٹھا ہی نہیں, یہ ڈرتا رہا گدھ. لیکن پھر اس نے ایک دن گیا, اس کے قریب جا کے بیٹھا, اس نے جو چونچ اس کو ماری, اس کو گوشت مل گیا. تو اس نے کہا یہ تو بڑا جی سر. آسان کام ہے کہ شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جاؤ اور جو مر چکا ہے اس کا گوشت جو ہے وہ کھا لیا جائے. تو اس نے جی. مردار کھانا شروع کر دیا. لیکن شاہین کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ کبھی مردہ جانور کا گوشت نہیں کھاتا, وہ ہمیشہ اپنا شکار کرتا ہے, یہ اس کا خاصہ ہے. صحیح. تو نوجوان صحیح. کو اقبال نے, وہ جو نوجوان سے بات شروع ہوئی کہ نوجوان کو کہا گیا کہ وہ شاہین کہا گیا, تو اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ کیا سمجھے, اپنے لیے خود کوشش کرے, شارٹ کٹس جی کو سر. تلاش نہ کرے, اپنے لیے خود رستہ جو ہے وہ تخلیق کرے. پھر شاہین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شاہین جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کبھی اپنا آشیاں نہیں بناتا. ٹھیک ہے, صحیح. وہ آشیاں نہ بنانا بھی ایک استارہ ہے. کس حوالے سے, اس حوالے سے کہ وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے, وہ ایک منزل کے بعد دوسری منزل, اور دوسری کے بعد تیسری, اور تیسری کے بعد چوتھی, اور وہ لگا رہتا ہے, وہ بھاگتا رہتا ہے, وہ کسی جگہ پہ رکتا نہیں ہے.
اس کی منزل جو ہے وہ جو اس کے اندر ہمت موجود ہوتی ہے اس کو رکنے نہیں دیتی، بلکہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس سر وجہ سے انہوں نے شاہین کا سارا. جی اسی میں سے سر وہ آگے دوسری جگہ بھی اقبال فرماتے ہیں کہ تھے وہ تمہارے ہی آبا، پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فنا ہو. تو یہی وہ جی سبق ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنا، کیونکہ خدا نے آج جی تک اس بالکل. قوم کی حالت نہیں بدلی. خود لیس وہ خیال الانسان جس کو الا اپنی ما حالت کے سعى، بدلنے کا. جی سر. جی سر. لیس الانسان الا ما سعى، یہ تو فیصلہ بتا دیا گیا ہے نا کہ جس نے جی القاسم سر. حبیب اللہ، جس نے محنت کرنی ہے ملنا اس کو ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اب آپ محنت چھوڑ دیں. آپ بہت واصف صاحب کہتے ہیں ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، لیکن اتنی بھی نہیں جی ہے سر. جتنا ہم نے خود کو سمجھ لیا. تو آپ اگر کوشش نہیں کریں گے نا، آپ ایفرٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آپ جی سر. نوجوان ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ جو مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، لیکن سب سے پہلا جی سر. سوال یہ ہے کیا آپ کے اندر محنت کا جذبہ موجود ہے؟ آپ کے اندر جی. صلاحیت موجود ہے کہ آپ اپنا شکار خود کرتے ہیں، آپ خود لڑتے ہیں، آپ میدان جنگ کے اندر اترتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جی سر. کوشش کرتے ہیں. نہ لے چل خان جی. کہوں میں تو ہے شیخ حرم مجھ کو. وہ کیا ہے؟ وہ اگر وہ آپ کے اندر نعرہ موجود ہے تو پھر ہی آپ کو جی کچھ نہ سر. کچھ ملے گا نا. لیکن اگر آپ ہمت صحیح. چھوڑ دیتے ہیں، آپ کوشش ہی نہیں کرتے، آپ کسی چیز اور سوچ رہے ہیں کہ مجھے مل جائے گا، تو نہیں ملے گا نا. ملے گا تو اسے کہ جی جس سر. نے کوشش کرنی ہے. تو اس وجہ سے یہ نظریہ جو ہے وہ کوشش کا وہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ اس کو کہا گیا کہ یہ شاہین ہے اور شاہین کے ناطے پہ یہ کوشش کر رہا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے، آشیاں نہیں بناتا، اپنی منزل کی تلاش کرتا ہے، بہت آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے جی مڑ سر. کے نہیں دیکھتا. جب آسمان پہ اڑ رہا ہوتا ہے تو زمین پہ اس کی نظر نہیں پڑتی، مردار کو دیکھتا ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو جس رزق سے. پرواز میں کوتاہی. وہ اگر جی نہیں سر. ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، آگے چلتا جاتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے جی سر. کہا گیا نا. لیکن اگر کوشش ہی نہیں کرتا تو پھر کیسے آگے جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. جی تو سر اس شعر میں میرا بیسیکلی میں ان کی پوئٹری جو ہے وہ آگے، کیونکہ ان کا جو زیادہ تر لیسن ہے وہ ان کی پوئٹری میں ہی دیا گیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اقبال کو بہت ڈیپلی پڑھنا پڑتا ہے. اس لیے سر میں اس کو آگے رکھ رہا ہوں کہ اس میں سے جو جوانوں کے لیے جو سبق ہے، نوجوان قوم کو جو اقبال نے سبق دیا ہے، وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کس طرح اس کو دیکھتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتا ہے، کہ کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ اقبال نے اس میں کیا میسج دیا ہے. تو سر اقبال نے فرمایا کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو سر جی. اس میں جوانوں کے لیے جو ہے وہ اقبال نے کیا سبق دیا ہے؟ اصل میں نا وہ بات شروع سے آ رہی ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری. مطلب یہ اب جی یہ سر. سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا ہتھیار، مطلب اس کا ہتھیار کبھی بھی جو ہے وہ دولت نہیں ہوتی، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. اس کا جی بالکل سر. مزاج کلندرانہ ہوتا ہے، وہ فقر کے اندر رہتا ہے، وہ گدائی نہیں جی. کرتا، فقیری کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر لہجہ ہے جی سر. مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جی قہاریو سر. غفاریو قدوسیو جبروت، یہ دوسرے چار جمہور. عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور جگر لالا سے جس میں جی ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور جس سے دریاؤں کے دہل جائیں وہ طوفان. دل دہلیں گے جی تو سر. طوفان کہلائے گا نا. وہ ہلکا یارا جی سر. تو باریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اولاد ہے یہ مومن. جی سمجھنے سر. کی ضرورت ہے. سب سے سمجھنے جی. کی ضرورت یہ ہے کہ مومن کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. مومن یہ سوچتا ہے کہ وہ بیزار ہو گیا. مومن یہ سوچتا ہے کہ وہ اس نے دنیا کو فتح نہیں کیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. مومن کی جی سر. پہچان یہ ہے کہ وہ نظر اٹھاتا ہے اور حالات بدل کے رکھ دیتا ہے. وہ اس کی بالکل. نظر کے اندر طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو تبدیل کرتا ہے، ہر چیز کو بدل دیتا ہے. اور یہ جی یہ سر. خاصہ ہے. اور جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی، یہ کلندرانہ روش کب آتی ہے؟ یہ جی کلندرانہ سر. روش اسی وقت آتی ہے نا جب آپ خدا کے حضور سربسجود ہوتے ہیں، جب آپ عشق جی. مصطفیٰ سے لبریز ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر جی یہ سر. چیز موجود ہوتی ہے کہ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کو فتح کرنا ہے، جب آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ میں سامنے موجود ہوں تو میں اب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوں، اور جب میں اس جہان کو چھوڑ کے کسی اور جہان میں چلا جاؤں گا میں تب بھی زندہ رہوں گا. اور وہ زندہ رہتا بھی ہے. واس صاحب جی فرماتے ہیں سر. کہ وہ ہم آج زندہ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں مرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مر گئے لیکن ان کی قبروں پہ آج بھی میلے لگے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے، وہاں جی پہ سر، آج بھی رونق ہے، وہاں پہ آج بھی سب کچھ ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ فقر سب سے پہلی چیز ہے، اور فقر میں جو سب سے پہلا عنصر ہے وہ خدا پہ بلیو ہے، خدا پہ یقین ہے. جی سر، ٹھیک ہے، جی آپ سر، کو کتنا یقین ہے، جتنا خدا پہ آپ کو یقین ہے خدا اتنا آپ کو نوازے گا. اور وہ کہتے ہیں دعا کا ماخذ یہ ہے، یا جو عبادت ہے اس کا جی سر، ماخذ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ چلو دیکھتا ہوں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جی جب سر، آپ نے جی کرنا ہے تو یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یقیناً ملے گا. ٹھیک. صحیح. تو اس تو سر وجہ سے اقبال نے وہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ بات، کر دیا، اسکیل. اقبال نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، ایک ہمیں اسکیل دے دیا جسے ہم میئر کر سکے کہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو مسلمان بنتا ہے مسلمان. تو جی اب دیکھیں نا مسلمان. مسلمان. جی سر، جی 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 جی. جی. تو سر یہ اب مسلمان ہمیں یہ بننے بھی کے لیے سمجھنا پہلے پڑے گا تو نا کہ یہ چار. جی سر اب. جی جی مسلمان سر کریں اور بات. مومن میں یہ بھی تو ڈفر کرتا ہے نا، کہ مومن اور جی سر، مسلمان کون ہے. وہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ جی ہے سر، جو اللہ کی مانتا ہے. اب یہ کا اور جی کی سر، کا بھی فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے. پہلے اس کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا نا، کہ وہ کس جی طریقے سر، سے خدا کی مان رہا ہے، اور خدا جی کے سر، احکامات کو وہ کس طریقے سے اس پہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. جتنا وہ جی بہترین سر، طریقے سے عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اتنا وہ خدا کے قریب ہوتا جائے گا. ٹھیک. اب اس کو سٹینڈرڈائزیشن کہہ لیا جائے، یا خدا کے قریب ہونے کے مراحل کہہ لیا جائے، یا کسی بھی طرز پہ دنیا پہ حکومت کرنے کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، یہ جی مطلب سر، ہر چیز پہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. چرچل جنگ لڑ رہا تھا، وہ اس نے کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو اس نے کہا جی سر، کیا میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل کر رہی ہے. اس نے کہا میں جنگ جیت کے واپس لوٹوں گا. کسی نے پوچھا جی آپ سر، نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال قریب آیا تو جی کھانا بے شک نہیں تھا، لیکن آپ کی دیوار پہ تلواریں ضرور لٹکی ہوئی تھی. تو یہ آپ کے اندر جذبہ بھی تو ہو نا، آپ کے اندر وہ جوش بھی تو ہو. تو جب آپ کے اندر وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہوگا تو پھر یقیناً جی سر، آپ وہ مومن کے اس فراست کے درجے پہ فائز ہوں گے. اور جب آپ اس درجے پہ فائز ہوں گے تو پھر زندگی میں سب کچھ آپ حاصل کر پائیں گے. تو اس وجہ سے جی صرف پیسے کما لینا اور حکومت کرنا یہی سب کچھ نہیں ہوتا. حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں، لوگ آپ کا نام یاد رکھیں، اور آخری وقت تک آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو جو ہے وہ جی سر، یاد رکھیں، وہ آپ کا ایک نام، آپ کی پہچان جو ہے وہ بن سکے. جی جی سر. تو سر جب سر اقبال کی بات چلتی ہے، وہ پہلے اقبال ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا کو آبزرو کرتے ہیں. وہ 1895 سے لے کر 1904 تک اقبال ہوتے ہیں، بیرسٹر اقبال ہوتے ہیں. 1904 سے 1908 تک وہ ٹرانزیشن کے مراحل میں انٹر ہو جاتے ہیں، دنیا کو آبزرو کرتے ہیں، ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، اسلامک رولز اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر اسلام بہتر ہے، اور ہر جگہ پر بہتر پاتے ہیں. پھر وہ ٹرانزٹ ہو کر سر اقبال بن جاتے ہیں، ڈاکٹر اقبال بن جاتے ہیں، مفکر پاکستان بن جاتے ہیں، اور شاعر مشرق بن جاتے ہیں. اور ایک جہاں سے اب ہماری بات جو ہے وہ سر فقر کی طرف چلی گئی ہے، تو یہاں پر وہ فقر کے مراحل میں انٹر ہو جاتے ہیں، اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اس میں وہ فنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سر اقبال نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو سر یہ اقبال نے نماز کا امام بنا دیا ہے شوق کو. تو سر یہ شوق جو ہے وہ کون سا شوق ہے؟ بیسیکلی یہ شوق کے لفظ کے پیچھے جو ہے وہ پوئٹری میں وہ کہتے ہیں کہ جو شعر ہوتا ہے وہ دروازہ ہوتا ہے، اس کے دو کواڑ ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک پورا کمرہ کھلتا ہے. دروازہ بظاہری طور پہ ہمیں دو کواڑ نظر آتے ہیں، لیکن جب اس کو کھولتے ہیں تو ایک کمرہ بڑا بھرا ہوتا ہے جس میں بہت سارے میننگز ہوتے ہیں. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سر اقبال نے تو لکھ دیا کہ شوق تیرا اگر نہ، لیکن اس کو سر آپ کس طرح بیان کریں گے کہ شوق کون سا شوق کہ جس کو اپنی نماز کا امام بنایا جائے جب انسان خدا کے حضور حاضر ہو. اور یہ نماز کا لفظ یہاں پہ یوز کیا گیا. تو جب خدا کے حضور حاضر ہو تو کس شوق سے، کس نیت سے حاضر ہو کہ اس کی نماز جو ہے وہ اس طرح کی نماز ہو کہ جب وہ سجدے میں جھکے تو خانہ کعبہ کی دہلیز پر اس کا سجدہ ہو، جب وہ آنکھیں بند کرے تو خانہ کعبہ اس کے سامنے ہو، جب وہ درود شریف پڑھے تو اس کے سامنے گنبد خضرا ہو جائے. تو سر یہ کیا شوق ہے
اور حجاب میں کیا فرق ہے، یہ سر بتائیے گا. دیکھیں سب سے پہلے کتنے سارے سوالات اس ایک بات کے اندر ہے. سب سے پہلے تو اقبال جی کہتا سر. ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب جی سب سر. سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے، انسان مدارج طے کرتا ہے، مدارج طے جی کرتا سر. ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے. اقبال قومیت کی بھی بات کی جائے تو اقبال پہلے یہی کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور پھر جب اقبال وہ انگلینڈ سے واپس آتا ہے، اس کی صورتحال بدلتی ہے، تو پھر اقبال کہتا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. مطلب وہ کہتا ہے صرف ہندوستان ہمارا نہیں ہے، تیگوں کے سائے جی میں سر. پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، اور قومی نشان باطل سے ہمارا. دبنے والے آسمان نہیں ہے ہمارا، سو بار کر چکا تو امتحان ہمارا. وہ جی سر. ظاہری سی بات ہے، وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو. ایک تو جی بات سر. یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ سفر کریں، آپ دوسرے علاقوں میں جائیں، آپ جا کے دیکھیں معاشرہ کس طرح سے ہے. جتنا جی سر. یورپ ہے وہ سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ سوائے ثنا کاری کے کچھ نہیں ہے، وہ ایک دکھاوا ہے، جی سر. آنکھوں کی چکا چوند ہے. اب ہم جی نے سر. کیونکہ دیکھا نہیں، مشرق والوں نے، ہمارے لیے بڑی اٹریکشن پائی جاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے جی سر. بہترین ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر وہاں پہ کوئی بندہ کرپشن ہی نہیں کرتا، وہاں تو پولیس کس لیے؟ اگر کوئی چوری نہیں جی کرتا، سر. اگر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کا مطلب مسائل وہاں پہ بھی ہیں. مسائل ہمارے ہاں جی بھی سر. ہیں، مسائل وہاں پہ بھی ہیں، سب کچھ ہے. جی. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ساری کی ساری چیزوں کو، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر جی بھی سر. ان کی جو ثنا کاری ہے، وہ جو دکھایا جاتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کو چکا چوند کرتا ہے. جب ہم صحیح. وہاں پہ جائیں گے، دیکھیں مذہب ایک الگ چیز ہے. جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو پھر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ ہم موازنہ کرتے ہیں کہ مذہب کس زاویے کے ساتھ ہے اور کن چیزوں کے ساتھ ہے. تو وہ جی تو سر. مذہب کو نہیں جانتے. اب اقبال وہاں پہ گیا، اس نے جا کے دیکھا کہ یہ کیا کھوکھلی سی تہذیب لے کے پھر رہے ہیں، جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دنیا کو کانسٹیٹیوشن دینے والے ہیں، دنیا کو سب کچھ دینے والے ہیں. حقیقی معنوں میں تو یہ مسلمان کو فالو کر رہے ہیں، حضرت محمد جی مصطفیٰ سر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں. اور اب جی سر. اگلی بات وہ ہے جو آپ نے سجدے کی بات کی، کہ وہ جی سر. حجاب اور سب کچھ جو ہے اس کے لیے ضروری عشق مصطفیٰ ہے. اور عشق جی مصطفیٰ سر. مطلب وہ تبھی ہوگا جب ہم ان کے کہے پہ عمل بھی کریں گے. جتنا جی زیادہ سر. ہمارا جو ہے وہ عمل ہوگا تو تبھی ان سے محبت ہماری کا عمل اور ممل ہوگی. ٹھیک. اب جی سر. انہوں نے کیا مدارج طے، انہوں نے وہاں پہ دیکھ لیا، اس تہذیب کو جانا، اس کو پرکھا، وہاں پہ رہے، جی سر. سب کچھ سمجھ لیا. سمجھ کے واپس آئے، لوگوں سے کہا شعور کرو، تمہارے پاس اپنی جی تہذیب سر. اتنی اعلیٰ ہے، تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب اتنا کمال کا ہے، لیکن افسوس جی اس سر. بات کا ہوتا ہے کہ تم نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا، اور ترک کر کے تم جی اس یورپین کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس تہذیب کے پیچھے جی بھاگ سر. رہے ہو. اس تہذیب کا کوئی مطلب نہیں، وہ بے معنی سی چیزیں ہیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے. آج بھی یہ جی سر. دیکھیں کہ اقبال ہے تو مذہب تو بہت بڑی چیز ہے. اقبال کو بھی ہم جی نے سر. صرف وہ چند شعروں کے اندر جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیا، اس کی شخصیت کو سمجھا ہی نہیں. اس نے علم الاقتصادیات میں کیا کہا، اس نے اپنے خطبات میں کیا کہا، اور باقی جو جی چیزیں سر. تھی ساری کی ساری اس کے اندر اس نے کیا کہا، وہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. جی. جتنی دو چار چیزیں اس کے بارے میں بتائی گی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا، اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے ترک کر دی. اب اسی طریقے سے یہ جی سر. انڈرسٹینڈنگ لیول ہے کہ آپ کے اندر اگر آپ مذہب اسلام پہ چلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اگر جی آپ کے سر. اندر یہ موجود نہیں تو آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جی سر. سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جملہ کہ میں نے خدا کو بھی خدا اس لیے مانا کیونکہ وہ محمد کا خدا ہے. ٹھیک. اب بالکل. وہ عشق رسول ہی سب کچھ ہے، اور جتنا یہ آپ کے جی اندر سر. کوٹ کوٹ کے بھرا جائے گا اتنے آپ بہترین ہوں گے ہر معاملے کے اندر. تو اس وجہ سے جی سر. یہ ایک تھاٹ ہے کہ آپ کی محبت اگر لازوال ہے، آپ کی محبت با کمال ہے، آپ کی محبت اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے جواب آتا ہے. آپ جی سر. سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کی آبیاری ہوتی ہے اور آپ کو سب کچھ جی میسر سر. آتا ہے. لیکن اگر آپ کا صحیح. عشق ہی صادق نہیں، آپ کی محبت ہی صادق نہیں، تو پھر سجدے صرف دکھاوے کے لیے ہے نا. سجدوں جی کا سر. کیا فائدہ ان سجدوں کا؟ تو اقبال، ظاہری سی جی بات ہے، سر. اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے نا وہ پڑھنا شروع کرتا قرآن پاک کو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جی جاتے، سر. قرآن پاک کے اور بالکل. آگ گلے ہو جاتے، اور کبھی حقیقت جی سر. منتظر نظر آ لباس مجاز میں لباسی ہزاروں مجاز. سجدے بالکل تڑپتے سر. ہیں میری
جبین نیاز پہ. ٹھیک ہے, وہ جو جی نعرہ سر. جب لگتا ہے تو ایسے ہی تو نہیں لگتا نا, اس کا سبب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک, تو اس جی وجہ سر. سے وہ کہتا ہے عشق مصطفیٰ. اب ظاہری بات ہے وہ مدارج سے گزرتا گیا, اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا, دیکھ کے واپس جی سر. آیا. پھر اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہماری قومیت کو, ہمارے لوگوں کو, مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے. اس کے پھر مناظرے قوم اوطان سے اور اوطان قوموں سے, یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ جی سر. سب کی مخالفت کر رہا ہے, سب کو کہہ رہا ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تم ایک الگ نہیں ہو, تم سب سے جی الگ ہو, تمہاری پہچان الگ ہے, اور تم نے اسی کو سمجھنا ہے. جی اور سر. اس کو سمجھنے اور جاننے اور پرکھنے کے لیے تمہارے پاس جو سب سے ضروری چیز ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ تمہارے پاس ایک معیار ہے, اگر تمہارا عشق ان کے ساتھ صادق ہے تو پھر تمہیں سب کچھ میسر آئے گا, لیکن اگر تمہارا اور عشق سر ہی حدیث صادق شریف نہیں میں ہے بھی تو پھر کس. جی حدیث شریف میں بھی سر ہمیں بات ملتی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں, ہر جی ایک سے. بالکل 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 جی. جی سر. تو اللہ بھی تو اس میں کہتا ہے سر نا, ہمیں. اگر تم جی چاہتے سر. ہو کہ مطلب میری پیروی کرنی ہے تو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اگر مجھ سے محبت جی کا سر. دم بھرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. ٹھیک ہے, جی لیکن سر. یہاں پہ بات مومن کے طور پہ, مسلمان کے طور پہ, ایک جو اسلام کے دائرہ کار کے اندر شخص داخل ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس کی سب سے کامل محبت جو ہے وہ ایک ہی ذات کے ساتھ ہوگی, اس کا عشق ایک ذات کے ساتھ ہوگا, اور وہ ذات کس کی ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوگی. تو سر جی انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے ہمارے لیے, ہماری نیشن کے. وہ بچہ ہو, وہ جوان ہو, وہ بوڑھا ہو, وہ کسی بھی جو ہے وہ فیلڈ کا ہو, وہ کسی بھی طرح کا ہو, کسی بھی جو ہے وہ جگہ سے تعلق رکھتا ہو, اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ تم جو ہے اگر کامل ہونا چاہتے ہو, اگر مکمل ہونا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے تمہارے لیے ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی چیز ہے, تمہارا منبع, محور, مرکز, ہر چیز جو ہے وہ ایک ہستی سے جڑ جانی چاہیے جو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے. تو سر ان سے محبت کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ سر ان کی محبت کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ ہر کنڈیشن میں ان کے لیے جو ہے اس کی بیسیکلی ان کی ہستی کو جو ہے وہ عشق کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے معیار کو بلند کرنا پڑتا ہے. ہمیں خود کو جو ہے وہ اس لیول پہ پاک کرنا پڑتا ہے, فلٹر کرنا پڑتا ہے, کہ ہم جو ہے وہ فلٹر کا لفظ دوبارہ یوز کروں گا کہ ہمیں وہ فلٹریشن کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارے دل میں جو ہے وہ ان کا عشق سما سکے. تو وہ سر کس طرح جو ہے وہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس مقام پر پہنچ سکیں کہ ان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, جاگنا, سونا جو ہے ہر وقت ایک ہی ہستی کا خیال ہو, اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہو. تو سر اس مرحلے میں انٹر, اور فقر کے سر جو ہے وہ مراحل فنا فی شیخ, فنا فی رسول, اور فنا فی اللہ کی جو منزلیں ہیں. تو فنا فی رسول میں جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے فنا فی رسول, تو اس میں جو ہے وہ انٹر ہونے کے لیے ہماری ریکوائرمنٹس سر کیا ہیں؟ اقبال کے ذریعے, اقبال کس طرح تھے کہ وہ جب ان کا ذکر کرتے, قرآن پاک پڑھتے تھے اور وہ رونے لگ جاتے تھے, تو وہ میں علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ ایک واقعہ کروں گا کہ ڈسکس کروں گا یہاں پہ, کہ ان سے ایک بندہ ملنے آیا. تو شیخ حضرت عبدالرب نشتر ان سے ملنے آئے. تو وہ جو ہے وہ دورے سے واپس آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے قائد اعظم سے ملنا ہے. تو ان کے جو قائد اعظم کے خادم تھے انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو وہ تھک کے آئے ہیں, تو انہیں تھوڑا سا ریسٹ کر لینے دیں, تھوڑی سی ریسٹ کر لینے دیں, تاکہ وہ جو ہے کل کو انہوں نے پھر جانا ہے, وہ پہلے ہی بزی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اچھا مجھے صرف دیدار کروا دیں ان کا. تو وہ جب کھڑکی سے ان کو دیکھ رہے, تو قائد اعظم جو ہے وہ الماری کے پاس کھڑے جو ہے وہ ایک بک کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے بک کو دیکھا, بک واپس رکھ دی. اس کے بعد کمرے میں تھوڑی دیر چلے, اس کے بعد بیٹھ کے رونے لگ گئے, اور وہ روتے رہے. اسی طرح اقبال کی جو کنڈیشن تھی, تو انہوں نے پوچھا, حضرت عبدالرب نشتر نے پوچھا کہ سر یہ کیوں رو رہے ہیں, یہ کیا پڑھ رہے تھے اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کل ان کو جو ہے وہ قرآن پاک کا نسخہ انگلش میں بھیجا گیا ہے, تو آج یہ ایک لائن روز اسٹڈی کرتے ہیں, اس پہ جو ہے وہ غور کرتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے رو رہے ہیں. تو ایسا لیڈر, اور ایک علامہ اقبال,
اور قائد اعظم، ان لیڈر نے ہمیں جو ہے یہ ملک دیا ہے. تو ہماری حالت زار کا ذمہ دار جو ہے وہ میں ضروری سمجھوں گا کہ ہم نوجوان پہ بات کر رہے ہیں تو نوجوانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری حالت زار کا ذمہ دار کون ہے. یہ سیاسی ٹاپک سے ہٹ کر جو ہمارے لیے ایک سبق کا موضوع بات ہوگی آپ کی کہ کیوں ہے ہم میں یہ چیز. دیکھیں سب سے ہماری پہلے جو آپ نے حالت یہ زار کہا ہے. کہ جی سر. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اندر جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے، جی اور سر. اس کے بعد بات یہ کی گئی کہ کیا نوجوان آج کا جو ہے وہ ان ساری چیزوں پہ مطلب عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا وہ کس جی سر. دائرہ کار کے اندر اپنے آپ کو، کس بہاؤ کے اندر اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے وہ اس کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے دل کے نہا خانے میں جو ظلمت قدا ہے دل کا، اس کے اندر جی اگر سر. روشنی کا مینار جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک شخص جس کو اقبال، جو آج ہمارا موضوع ہے، اگر اسی کو ہمارے طالب علموں تک حقیقی معنوں میں پہنچایا جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ اقبال کا دن آیا اقبال کو سیلیبریٹ کر لو اور اس کے بعد کون اقبال اور اس کو کوئی یاد ہی نہ کرے. یہ بات پہلی تو بات غلط ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اگر ہم عشق مصطفیٰ کو اپنے من کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو بیٹا وہ ایک دن کے اندر تو بات نہیں ہو سکتی نا. اس کے لیے آپ کو جی سر. مدارج طے کرنے پڑے. ٹھیک ہے، آپ جی سر. لگاتار اس دوراہے سے گزریں گے بار بار، تو پھر آپ کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ آ سکتا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا سبب بنے اور ہمارے دل کے اندر وہ روشنی پیدا ہو سکے، اس کو بار بار وہ بچوں کے سامنے لائی جائیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کرکٹ میچ دیکھیں تو آپ کا دل کرتا ہے آپ کھلاڑی بن جائیں. آپ کوئی مطلب اور چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے میں وہ بن جاؤں. اگر بچوں کو، طلبہ کو اور آج کی نیشن کو یہ بار بار عشق مصطفیٰ کا درس دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ جی سر. ایک وقت میں آئیں گے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. لازمی ہے اس کے لیے کہ بار جی بار سر. اس عشق کے اندر ان کو جو ہے وہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہاں تک طلبہ کی بات ہے، جہاں تک معاشرے کی بات ہے، معاشرہ کس دور میں گزر رہا ہے، تو بیٹا یہ جو جی سر. معاشرہ ہے، اس معاشرے کے بیچ میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی وار ہے وہ سیکولرزم کی ہے اس وقت. جی سیکولرزم نے سر. آ کے جو وار کیا، الہاد جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ آ کے مطلب اس نے ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ خدا کی کوئی ذات نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذات نہیں. انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مذہب پہنچاتا ہے. یہ وہ بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے. اور وہی لوگ ہیں جو اقبال کو بھی برا کہتے ہیں، جن کے لیے اقبال مطلب ذرا برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں کہ اقبال کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے مطلب آپ کی آنکھوں کا دھوکا ہے. تو یہ ایسے سارے کی ساری، پہلی تو بات ان خدشات سے، یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان سے ہماری قوم کو تیار کرنا چاہیے، ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کا نالج وہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ اس کے سر میں آپ سامنے کی کیسے بات ایک کھڑے ہو منٹ سکتے، یہاں اس کے پہ کٹ ساتھ. کر کے ایک سر شعر جو ہے وہ اقبال کا ہی ایک پیغام جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہماری حالت زار کو ہم جس کو پہنچ چکے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ ثقافتی جنگ جسے کہتے ہیں، یا ثقافتی وار کیا گیا ہے ہم پہ. تو اس کے لیے اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا تھا کہ جب سب نے ساری دنیا نے آبزرو کر لیا کہ یہ بندے تو خدا کا نام چھوڑتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ریت پہ لیٹ کے بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سر اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. تو سر ہمارے ساتھ یہ ثقافتی جنگ لڑی گئی ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اصل بھول گئے ہیں، نہیں، اصل جس کی میں وجہ سے دیکھیں ہماری بات حالت یہ آ ہے، گئی. دنیا میں دیکھیں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، کہ جی دنیا سر. میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے نام پہ خرچ کیا گیا، مسلمان کو جی بدنام سر. کرنے کے لیے. ہم ہوئے، جی یہ سر. جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب جو کچھ مطلب میڈیا وار ہے یا سب کچھ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے نا. جی سر. ان کے لیے تو جی پوری سر. ہر چیز کی آزادی ہے، ہر چیز ان کو میسر ہے، ان کی دسترس میں ہے، اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، بے جی چینی سر. اور اضطراب کس میں پیدا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے اندر ہی پیدا کیا جا رہا ہے نا. یہ جی یہ سر. جو کلچر والے لوگ ہیں، جو مطلب میرا جسم میرے مرضی کا جو نعرہ لگ رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے جی سر. ہمارے معاشرے میں؟ وہ جی وہ سر. ان کے معاشرے میں تو ہے ہی نہیں، آلریڈی وہی چل رہا ہے سب کچھ. وہ ہمارے معاشرے کے جی اندر سر. بار بار اس چیز کو دیا جا رہا ہے، اس چیز کو دیا جا رہا ہے. وہ اس کا سبب ہے.
اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، کہ کیسے انہوں نے ایک پیسہ خرچ کیا مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے. ساری دنیا میں مظلوم بھی مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود دہشت گرد بھی مسلمان ہی کہلاتا ہے. اس کا جی کیا سر. سبب ہے؟ اس کا سبب بھی یہ ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا نام مٹ جائے، کسی طریقے سے ان کا وجود جی جو ہے سر. وہ ختم ہو جائے. اور ہم لوگ وہ چاہتے ہیں، ہم لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہم سارے کے سارے اس جی ڈگر سر. پہ چل رہے ہیں، ہم اسے ان کی ساری باتوں کو جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انہوں نے وار شروع کی ہے ہم اس کا مقابلہ کرتے، ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے، ٹھیک ہے، ان کی جی باتوں کو سر. تسلیم نہ کرتے. لیکن بالکل اس کے اگینسٹ ہوا، بالکل اس کی مخالفت ہوئی، انہوں نے شروع کر دی اور ہم نے گردنیں جھکا لی. ہم نے کہا جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم نے ان کی سر ساری میں باتوں پہ عمل جو ہے وہ میں کرنا سر شروع کر دیا. اگلا سوال جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا الطاف سنہالی کے جو شعر کے ساتھ میں اپنا اگلا جو سوال ہے وہ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. کہ کیا جو آج کا نوجوان ہے وہ اقبال کے سٹینڈرڈ آف آبزرویشن پہ پورا اتر رہا ہے؟ اگر اتر رہا ہے تو پھر وہی کویشچن ہے کہ ہم اس مقام پہ کیوں پہنچ گئے ہیں کہ ہر جگہ اسلام کو ہر جو ہے وہ برائی کا نشانہ اسلام پہ جو تہمت اسلام پہ لگا دی جاتی ہے. اگر ہم پورا اتر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم پہلی پورا بات یہ نہیں اترے، جی اگر پورا نہیں اترے، ہمارے نوجوان نسل پورا نہیں اتر رہی، تو سر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ماحول ہے، ہماری جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے اس کا ریزن اس کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پورا نہیں نہ اتر رہے. اگر ہم پورا اترتے جی ہوتے سر. پھر تو معاملہ ہی کوئی نہیں تھا. دیکھیے جو نعرہ ہوتا ہے نا اس کے اثرات ایک دن کے لیے نہیں ہوتے. آپ نے نعرہ جی لگایا سر. بات ختم ہو گئی، وہ بات ختم نہیں ہوتی، وہ بات تو شروع ہوتی ہے. اور جب قوموں جی کو سر. برباد کرنا ہوتا ہے یا جو قومیں برباد ہوتی ہیں وہ ایک دن ایک سال کے اندر برباد نہیں ہوتی، اس کے لیے جی وقت سر. لگتا ہے. وہ 25 سال 50 سال طے کیے جاتے ہیں. آپ نے اپنی لائف میں کوئی جی کام سر. کرنا تو آپ گول سیٹ کرتے ہیں کہ میرا کام یہ جو ہے جی سر. یہ 10 دن کے اندر ہو جائے گا، یہ جو ہے وہ 10 سال کے اندر ہو جائے گا یا 20 سال کے اندر ہوگا. قومیں جی برباد سر. ایک دن میں نہیں ہوتی. قوموں کو برباد کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، وہ پلاننگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دور اندیشی پیدا کی جاتی ہے. اور قوموں کو بنانے کے لیے بھی دور اندیشی پیدا کی جاتی ہے کہ اگر جی سر. مطلب آپ کے پاس فوکس ہی نہیں ہے، آپ کے پاس سوچ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس فکر ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ اب جی جو سر. نوجوان ہے اس کو مطلب ایک وقت کے اندر تو نہیں سارے کا سارا نوجوان برباد کیا جاتا. اس کو تھوڑا 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 کر کے اس کے اندر سے وہ سب کچھ نکال دیا گیا. اور آہستہ آہستہ یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بند کر دیا، ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا، مسجدیں ہم نے ویران کر دی، قرآن پاک صرف اور صرف وہ ہم نے قسم اٹھانے کے لیے مطلب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. شاہین کی ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں، ہم لوگ چلے جی گئے ہیں سر. دوسری طرف اور وہ گدھ بن چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے، لائف میں کوئی ایسا رستہ مل جائے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہم رات کو سوئے ہوں صبح اٹھے اور سب کچھ ہمیں میسر آ جائے. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے لیے جی سر. آپ کو وہ خصلتیں پیدا کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنے اندر وہ عادات لے کے آنی پڑیں گی جو ترقی یافتہ لوگوں نے اپنے اندر اختیار کی تھی. اگر وہ ہوں گی تو جی سر. نوجوان ترقی کرے گا، اور ہمارے نوجوان میں وہ نہیں ہے. اور اسی بات کا تو رونا ہے کہ ہمارے نوجوان نے نہ جی تو سر. اقبال کو سمجھا، اقبال کو مقید کر کے رکھ دیا، مذہب اسلام ہے اس کو مقید کر کے رکھ دیا، اپنا کلچر جو تھا اس کو چھوڑ دیا. ہر وہ چیز جو ہمارے پاس آنی تھی وہ اب ہمارے پاس نہیں رہی، بلکہ ہم سے وہ کیا ہوتی گئی؟ دور ہوتی گئی. ہم نے جس چیز کو حاصل کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ ہم رستے میں کھڑے ہو کے جو فضول چیزیں تھیں اس کے اوپر ہم نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا. تو جی نوجوان سر. کی ترقی کا راز محنت تھا، لیکن ہمارا نوجوان تو شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے. ہمارا نوجوان جی چاہتا سر. ہے کہ مجھے وہ سب کچھ بغیر محنت کے بغیر کوشش کے مل جائے. مجھے اگر مردار کھانا پڑے تو میں کھا لوں گا، میں خود شکار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میں نے جی اپنی سر. تہذیب میں کچھ تبدیلی کیا کرنی ہے، اس تہذیب کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. میں تو دوسری کی تہذیب پہ چل رہا ہوں. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نعرہ ہی ہے جی نا سر. کہ تم نے اپنی جی سر. اپنی ذات اور اپنی سوچ کی پہچان کے ساتھ چلنا ہے. اور اگر تم اس کے ساتھ نہیں چل رہے تو پھر سارے کے سارے معاملے جو ہیں وہ تمہارے برباد ہو جائیں گے. تو یہی اقبال کا وہ حقیقی جو تھا وہ نظریہ ہے، اور آج وہ ہم نہیں اس پہ پورا اتر رہے. ہم نے اقبال کو یاد کرنا تو درکنار، ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، اس کی بات بھی نہیں کرتے، اور الٹا اقبال پہ جو جی حملے ہوتے ہیں، اقبال کی شخصیت پہ انہیں ڈیفینڈ کرنے کی بجائے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں.
جی سر بلکہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر اور باقی جو ہے وہ حکومتی سطح پہ جو بڑے ادارے ہیں وہاں پہ یہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ اقبال کی شخصیت کچھ نہیں تھی، وہ مسلمان اور مومن کے بارے میں جو بات کرتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ جی سر اسٹینڈرڈائزیشن ہمیں کرنی پڑے گی قومیت کے طور پہ، نوجوان کے طور پہ اور باقی ہر جگہ پہ، تاکہ ہمیں ہمارے نوجوان کو سمجھ آ سکے کہ اس نے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. صحیح. اور سر آخر میں اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بارے میں سر آپ کے کیا تاثرات ہیں، جو اس طرح کے علمی فکری جو ہے ایکٹیویٹیز کے کردار کو جو ہے وہ آرگنائز کرتی ہے، اور اس کے جی جی بارے میں سر بالکل اپنے بالکل. ریویوز دیجیے گا ٹائم میں کہ ہمیشہ آپ. جب بھی جب جی سر جب جب بھی واسطہ پڑتا ہے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم کسی بڑے شہر میں جاتے تھے تو ہم وہاں پہ اس طرح کے پروگرام دیکھتے تھے جو اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن منعقد کرواتی ہے یا باقی چیزیں ہیں. جب ہم انہیں بڑے شہروں میں دیکھتے تھے تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے شہر میں بھی ہونے چاہیے. ہم لوگ بھی اس جی سر کے لیے کوشاں رہے، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم سے وابستہ لوگ یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پیج پہ کچھ بہترین دیکھنے کو موقع ملتا ہے، کچھ بہترین سننے کا موقع ملتا ہے، اسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور جی جتنے سر بھی پروگرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہترین ہوتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اور بار بار جب یہ ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی تو جیسے ہم باقی چیزوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ سجیشن بھی ہے سب لوگوں کے لیے کہ ضرور آپ ان کو سنا کریں، ان کو دیکھا کریں، تاکہ عشق مصطفیٰ کی وہ جو شمع ہے وہ ہمارے من کے اندر روشن ہو سکے، اور حقیقی جو چراغ ہے وہ جو بجھنے کے قریب آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو جی جلا سر مل سکے، اور ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ عشق ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا جائے، اور ہم جی سر وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اپنی جو ہے وہ زندگی بسر کریں. بہت بہت ٹھیک شاندار ہے سر. کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں. سر آخر میں جو ہے وہ اپنا پیغام جوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ ایز اے ٹیچر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایسے آئیں تو ہماری نیشن جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے گی؟ تو اپنے جی سر جی تھوڑے سے چند الفاظ جی بالکل. اس بارے میں پیش. مطلب آج کے بس طالب علم کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈیووٹڈ ہو اپنے کام کے ساتھ، محنت کرے، اور محنت اتنی ہو اس کے ساتھ کہ اس کا کریز ہونا چاہیے، اس کا جنونیت کے ساتھ وہ کرے، وہ حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اپنی جی سر پہچان ایک الگ سے ایک اینٹی بنائے، اور اپنی ذات کے لیے بہت کچھ ہے. اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہترین ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں. اور یا وہ جی سر ایک بات کی جاتی ہے بڑی خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ پھول جو ہے وہ خوشبو بڑی کمال کی دیتا ہے، ٹماٹر کی خوشبو نہیں جی سر ہوتی، لیکن ٹماٹر جو ہے جی وہ سر پھول سے آپ کبھی بھی سبزی نہیں بنا سکتے. تو آپ جو بھی ہیں، جس بھی جگہ پہ ہیں، جس بھی مقام پہ ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، جس بھی فیلڈ میں کر رہے ہیں، اگر آپ اسے یونیکنیس کے ساتھ کریں گے، اگر آپ اسے محنت کے ساتھ کریں گے، اگر آپ اسے ایک الگ انداز کے ساتھ کریں گے، اپنی نئی سوچ اور زاویے کے ساتھ کریں گے، تو یقیناً زندگی میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں، اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ سب کو خوش رکھے. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ سر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا، آپ اور کا بھی بہت دعا. سب کے لیے جو ہے وہ اپنی دعائیں دے دیں سر اسٹوڈنٹس کو. اور آخر میں خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میں تمام ویور سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ٹیم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیغام ہے وہ پہنچ سکے، اور ہم جو ہے وہ اپنا اصل کو پہچان سکیں، اصل رستے پر آ جائیں، اور تاکہ ہم جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں جس طرح چلتے تھے اس سے اعلیٰ مرتبے کی طرف اب چلنا شروع کر دیں. اصل پیغام اقبال کا جو جس وجہ سے ہم جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم پاکستانی ہیں، تو اس لیے آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام احباب جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں. آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ جی. باد.